वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, कल बोर्ड ऑफ पीस का अहम इजलास हुआ और पाकिस्तान ने अपना जो मौक़िफ़ है वो भी भरपूर अंदाज से सामने रखा है। प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ भी की गई और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार न्यूक्लियर मुल्क है। इसी के साथ साथ मार्को रूबियो के साथ भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात हुई। इस हवाले से जो मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही हैं तो उसमें ये एक अहम डेवलपमेंट है। इसी के साथ साथ मुल्क के अंदर अगर सियासी सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मामलात हैं वो आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। हाल ही में जो सेहत को लेकर इमरान खान साहब के हवाले से पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पर हुकूमत का मौक़िफ़ भी वाज़ेह तौर पर सामने आ चुका है और अब भी ये हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि 25 फरवरी को इमरान खान को एक मरतबा फिर जो आईसाइट के हवाले से इंजेक्शन तजवीज़ किया गया था डॉक्टर्स की जानिब से वो लगवाया जाएगा और 25 फरवरी को इमरान खान को एक मरतबा फिर हस्पताल लाया जाएगा जहाँ पर उनको ये जो तजवीज़ करदा इंजेक्शन है वो लगाया जाएगा। इसी के साथ साथ हाल ही में जो डील के हवाले से ख़बरें आई, हुकूमत ने उन ख़बरों की भी तरदीद की। अब जो रिहाई फोर्स है उसके हवाले से भी ये ज़राए से ख़बरें आ रही हैं कि जो अपोजिशन इत्तेहाद है वो इन फ़ैसलों से इत्तफ़ाक़ नहीं करता कि इस तरह का कोई फ़ोर्स होना चाहिए या कोई एग्रेसिव पॉलिटिक्स हो, लेकिन बाज़ जो अरकान हैं उनकी जानिब से ये तजवीज़ किया जा रहा है कि मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। अब ये मामलात आगे बढ़ेंगे कैसे, हम गुफ्तगू करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त हाल ही में जो खान साहब की सेहत को लेकर मुख्तलिफ बयान आता है और फिर डील और ढील के हवाले से भी बातें हुई, उसमें भी कुछ तज़ादात जो हैं अगर हम कहें तो वो सामने आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया, तारड़ साहब ने उसकी तरदीद कर दी बयान की। आपके नज़दीक में कौन दुरुस्त कह रहा है, राना सनाउल्लाह साहब दुरुस्त कह रहे हैं या तारड़ साहब? जी जी, दोनों दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, ये जो सेंस है कि कोई डील की बजाय एनआरओ बेहतर लफ्ज़ है कि कोई आम माफी की गुफ्तगू है, वो नहीं हुई किसी भी तरह नहीं। तो लिहाजा वो जो तारड़ साहब कह रहे हैं कोई दुरुस्त कह रहे हैं। ठीक है। कि कभी भी ये नहीं कहा कि जी कोई सौदा होगा और बानी चेयरमैन जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे, ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं। लेकिन जरूर दूसरे मामलात पर गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान जो हुकूमत पाकिस्तान है, शहबाज शरीफ साहब, हमारी कोशिश ये है कि तहरीक इंसाफ से कोई सौदेबाजी नहीं करनी। पाकिस्तान को पुरअमन रखना है, पाकिस्तान की सड़कों को, पाकिस्तान में होने वाले कारोबार को, रोजगार को पुरअमन रखना है। इसीलिए हम आज भी कहते हैं कि हमारे साथ बैठकर बात करें कि दहशतगर्दी से कैसे लड़ना है। हमारे साथ बैठकर बात करें कि हम अपनी जो अभी देखिए ये हैरान कौन हुआ है, एक सूबे में जहां उनकी 13 साल से हुकूमत है, उस हुकूमत ने अपने ही शहरियों को सबसे ज्यादा तकलीफ दी है और उनकी सड़कें बंद कर दी और वहां जो है वो दर्जनों लोग उन्होंने सड़क पर अपनी जान दे दी। वो वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच सके, जो लोग इस्लामाबाद आना चाहते थे या वो दूसरी जगहों पे जाना चाहते थे। तो अब ये मामला है कि इसीलिए ये डिस्कशन शुरू की जाती है। दूसरा डिस्कशन इस पर भी होती है कि रवादारी का जो है ना हमें आगे लेकर, रवादारी का क्या मतलब है कि अगर खान साहब की ख्वाहिश है कि उनको मिलने वाले 31% वोटों का एहतराम किया जाए, तो फिर हमारा उनसे मुतालबा ये कि वो उन 69% वोटों का भी एहतराम करें जो उनको नहीं दिए पाकिस्तान के अंदर। ये वो करने के लिए तैयार नहीं है और यही हर दफा आकर ब्रेक डाउन हो जाता है। तो कहते हैं कि आप सब लोग छोड़ दें और मैं जो है मेरे लिए सारे रास्ते खोल दिए जाएं। और तो ये कैसे हो सकता है? एक इलेक्शन हुआ है, उसके नताइज है, आपको नताइज के ऊपर एतराज, आप अपने एहतजाज जारी रखें। लेकिन ये कह देना कि जी मैं पूरा निजाम ये सब खराब है और ये अब खान साहब ने तो 2013 की पार्लियामेंट को भी जाली कहा था और लानत भेजा करते थे, लफ्ज बड़ा मायूब है। तो अगर आज भी वो लानत ही भेज रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके ज़हन में कोई इर्तिका नहीं हुआ पाकिस्तान को आगे लेकर जाने का। इसीलिए हम आज भी उनको कहते हैं और मैं दोहरा देता हूं, आपके प्रोग्राम में मैंने पहले भी ये कहा है कि अगर कौमी मामलात पर, पाकिस्तान के अवाम की फलाह के मामलात पर वो मुज़ाकरात का आगाज करना चाहते हैं तो हम हर वक्त तैयार हैं।
لیکن این آر او پر گفتگو نہیں ہوگی اور کوئی سودے بازی بھی نہیں ہوگی. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. کیا اس سے یہ اخذ کیا جائے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اگر مینڈیٹ مان لیں، نتائج مان لیں تو ان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے، ان کو تو ریلیف ملنا ہے عدالت سے. ٹھیک ہے. ان کو ریلیف ہم نے نہیں دینا. یہ ضرور ریلیف ہے اور اس کا یہ حصہ ہوگا کہ جو ایجوٹیشن ہے اس کو کچھ دیر کے لیے روکے تو صحیح نا. کہ پاکستان کی اکانومی اہم نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ سوال بہت گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو جو لاکھوں مرد اور خواتین، نوجوان جن کا روزگار ہمیں پیدا کرنا ہے، کیا وہ پہلی ترجیح نہیں ہے؟ کیا دہشت گردی کو ختم کرنا پہلی ترجیح نہیں ہونی چاہیے؟ بجائے یہ کہ یہ سوال کریں کہ ہم خیبر پختونخوا کے وہ وسائل جو وہاں کے رہنے والوں کی صحت اور تعلیم اور امن و امان کے لیے استعمال ہونے تھے، وہ اب کوئی جو ہے رہائی فورس بنانے جا رہے ہیں ان کے وزیر اعلیٰ. تو جو تحریک انصاف ہے اور اس کی جو حکومت ہے، ان کی جو ترجیحات ہے اس میں پاکستان کے عوام کی فلاح نہیں ہے. وہ تو ہمیشہ چڑھ دوڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، اپنی بندوقیں صاف کر لو، ہمارے نوجوان آ رہے ہیں یا تمہارے گھروں میں گھس کر ماریں گے. یہ بات اگر ان پر نہیں، یہ جو ایشو ہے واضح نہیں ہو رہا، ابھی تک ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے یہ سارا جو ہتھ کنڈے تھے استعمال کر کے دیکھ لی ہیں. انہوں نے رکاوٹ تو ڈالی ہے پاکستان کی معاشی نمو میں اور گروتھ میں، لیکن اس کا ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو بجائے یہ کہ ملک کو چلنے دیں اور ملک کو چلانے میں ہماری مدد کریں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم مل کر یہ کام کریں کہ دہشت گردی سے مل کر اس کا مقابلہ کریں، پاکستان کو مل کر پرامن کریں. لیکن وہ اپنی جو ذاتی اقتدار کی ہوس ہے اس میں اتنے جو ہے پوری طرح دبے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ جو اہم عوامی معاملات ہیں، عوام کی فلاح کے ایشوز ہیں، وہ ان کے سامنے ہے ہی نہیں. اچھا، لیکن خرم صاحب ابھی آپ نے عدالتوں کا ذکر کیا تو سر ماضی میں اگر دیکھیں تو تمام جماعتوں کو عدالتی جو فیصلے ہیں ان کے خلاف تحفظات رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے خلاف فیصلے آئے، ان کے تحفظات تھے. میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کے خلاف فیصلے آئے، نون لیگ کو تحفظات تھے، اور ماضی میں خان صاحب ان کو درست کہتے رہتے تھے. تو اب جب خان صاحب کے خلاف فیصلے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ درست فیصلے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے سر کہ ایک تاریخ رہی ہے کہ عدالتوں کے حوالے سے تمام جماعتوں کو تحفظات رہے ہیں جو بھی فیصلے ہوں؟ جی، تو یہ تو پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے، لیکن عدالتوں کے معاملات عدالتوں میں ہی لڑے جانے ہیں. وہ اڈیالہ میں رات کی تاریکی میں سودے بازی سے نہیں ہونے. جو بات ہم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ پارلیمان میں آئیں، اور میری یہ توقع ہے کہ بھی جب وزیر اعظم تشریف لاتے ہیں واپس نیو یارک سے یا واشنگٹن سے، تو وہ اس معاملے میں کوئی انیشیٹو لیں گے کہ جو نئے لیڈر آف دی اپوزیشن بنے ہیں اور سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی، ان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں. قومی مذاکرات کا ایجنڈا قومی ہوگا، این آر او نہیں ہوگا. اچھا خرم دستگیر صاحب، ساتھ میں معیشت کا اگر ہم ذکر کریں، آئی ایم ایف کی پنجاب حکومت، لیکن ساتھ ہی ساتھ دیگر جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے بھی جو مختلف خبریں سامنے آتی ہیں، ظاہر ہے حکومت اپنا بھی جو ایک کارکردگی ہے اس حوالے سے فگر بھی سامنے رکھ. پاکستان کی معیشت کی جو حقیقت ہے وہ ہمارے مخالفوں کی گفتگو میں نہیں ہے، وہ حقیقت ہمارے سامنے ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ شہباز شریف صاحب نے اور ان کی جو معاشی ٹیم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے کہ پاکستان کو جو ایک نفسہ نفسی ہوتی تھی ڈالر کی قیمت کے بارے میں، پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو، وہ نفسہ نفسی اب نہیں ہے. پاکستان میں استحکام ہے. لیکن اس کے ساتھ اب اگلا بہت بڑا چیلنج ہے کہ کیا وہ پاکستان کی اکانومی کو گروتھ دے سکتے ہیں، کیا وہ پاکستان کی اکانومی کو جاب گروتھ دے سکتے ہیں، کیا وہ پاکستان کی اکانومی میں ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ دے سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ اپوزیشن کے بیانات کی ضرورت نہیں ہے. چیلنج بڑا واضح اور کلیئر ہم سب کے سامنے ہے. اور ایک بہت بڑی اس میں جو پیش رفت ہوئی ہے وہ پی آئی کی پرائیویٹائزیشن تھی. لیکن اسی طرح کے جو کوڑے گھونٹ ہیں جو پہلے 20 سال نہیں پیے جا سکے، وہ کوڑے گھونٹ پی کر شہباز صاحب، میری یہ توقع ہے کہ اس آنے والے 2026 کے بجٹ میں ایسے ان کے اقدامات کریں گے جس سے پاکستان کی بزنس کمیونٹی اور عوام کا جو ٹرسٹ ہے، اعتماد ہے حکومت پر بحال ہوگا، اور اس میں بہت بڑا رول بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوگی. چلیں، خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین، خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی.
ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو رہائی فورس کے حوالے سے اپوزیشن اتحاد کے تحفظات ذرائع سے سامنے آ رہے ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے اور شیر علی ارباب صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت شیر علی ارباب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ شیر علی ارباب صاحب وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو یہ جو حال ہی میں دھرنا تھا، چلیں وہ دھرنا ختم ہو گیا، سوال تو یہ بھی اٹھ رہا تھا کہ اس دھرنے نے کیا حاصل کر لیا جو 5 سے 6 روز دھرنا دیا گیا۔ دوسرا، یہ جو رہائی فورس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ رمضان کے بعد جو وہ پی ٹی آئی ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کی طرف آئے گی، کیا فیصلے ہو رہے ہیں؟ کیا واقعی اسلام آباد آنے کا پلان ہے اور اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ جہاں تک دھرنے کی بات ہے تو دھرنے کا جو ہے رزلٹ یہ تھا کہ خان صاحب کی جو آنکھ کی بینائی کا مسئلہ تھا، جو کہا جا رہا تھا کہ 85% ان کی آنکھ کی بینائی ضائع ہو چکی ہے، وہ بات جو ہے وہ بات باقی نہیں رہی، اور یہ رپورٹ آئی کہ اس میں جو ہے خان صاحب کی آنکھ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ مطلب آنکھ میں ابھی بھی تکلیف ہے اور خان صاحب مطمئن نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کم از کم اس طرح کی ایکسٹریم حالت نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ رپورٹس جو ہیں اس کے اوپر بالکل فیملی نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو حکومت نے ان کی بہنوں کو یا ان کی جو فیملی کے ڈاکٹرز ہیں، جو خان صاحب کی ایک بہن غالباً وہ بھی ڈاکٹر ہیں، خان صاحب کے ایک کزن بھی ہیں جو برکی سے ڈاکٹر برکی جو ہیں، جو یہاں پہ کے پی میں بھی کچھ ہیں یہاں پہ، تو آئی تھنک کہ اسی دھرنے کی وجہ سے یہ چیزیں ممکن ہوئی اور حکومت نے جو ہے وہ نرمی دکھائی۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ جی رمضان کے بعد یا عید کے بعد جو ہے ہم دوبارہ اسلام آباد کا رخ کریں گے، تو وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے حالات کے اوپر۔ ٹھیک ہے، اگر حالات اسی طرح رہے کہ خان صاحب کو کی ملاقاتیں بند ہوں، خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو ان کے فیملی کے تحفظات ہیں یا جو پارٹی کے تحفظات ہیں اس کو ایڈریس نہ کیا جائے، تو اس کے بعد تو کوئی آپشن رہے گا نہیں۔ اگر اس رمضان کے دوران تھوڑی سی حکومت لچک دکھائے اور وہ چیزیں جو ہمارا حق ہے، جس میں ہم کوئی نہ، اگر آپ خان صاحب کا آخری وہ اس رپورٹ میں آخری بیان بھی دیکھ لیں تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے جو ہے زندہ رہنے کے لیے جو بیسک چیزیں چاہیے ہوتی ہیں مجھے وہ درکار ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں درکار۔ تو اگر ان کو زندہ رہنے کے لیے اور ان کو بیسک کمیونٹیز بھی پرووائڈ نہیں کی جاتی اور ان کے صحت کی ایشوز آتے رہتے ہیں، تو اوبیسلی ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ پھر ارباب صاحب جو رہائی فورس کے حوالے سے فیصلہ ہے، آپ کے نزدیک رہائی فورس کو ان کا کیا کام ہوگا، کیا ٹارگٹ ان کو دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں رہائی فورس جو تشکیل دی گئی ہے، ان کا یہی ہوگا کہ یہ سب سے پہلے جو تھے یہ غیر منظم اس طرح تھا کہ یہ ہماری پارٹی ہے، تنظیم ہے، لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ دھرنوں کے دوران یا خاص کر اس طرح کے لانگ مارچ کے دوران چیزیں ذرا آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، تو یہ پارٹی کو اور پارٹی کے رینک اینڈ فائل کو ذرا زیادہ، اسپیشلی یوتھ ونگ کو اور اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو زیادہ آرگنائز کرنے کے لیے ایک کوشش ہے، اور انشاءاللہ یہ پورا رمضان ہے ہمارے پاس، اس میں ہم انڈکشنز کریں گے اور چیزوں کو۔ صاحب ابھی جو ان کی فیملی کا، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ تحفظات ہیں، پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی آپ علاج کروا لیں، ہم نام نہیں لیں گے، جو ان کی فیملی کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ یہ ڈیل کی پیشکش ہے یا آفر جو ہے وہ کی جا رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب فیملی کی طرف سے بھی فلیکسیبلٹی شو کی جا رہی ہے؟ دیکھیں اگریسو پالیٹکس کیوں ہوتی ہے؟ اگریسو اس لیے ہوتی ہے کہ جب نان اگریسو پالیٹکس کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ آپ سب کو پتا ہے خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے جس طرح من گھڑت کیسز بنائے گئے، جس طرح سزائیں سنائی گئیں، اس کے بعد کافی حد تک جو ہے کہ سزائیں معطل بھی ہوئی، پھر آپ نے 26ویں اور 27ویں آئین میں بھی دیکھ لیا کہ جوڈیشری کے ساتھ جو ہے جو ہوا، تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آدمی کو پھر انصاف کی امیدیں عدالتوں سے کم ہوتی نظر آتی ہیں، اور جب امید آپ کی مفاہمت سے یا مذاکرات سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر تو obviously یہی آپشن رہتا ہے کہ آدمی مزاحمت کی طرف جاتا ہے۔ تو اچھا تو یہ ہوگا کہ باتیں افہام و تفہیم کے ساتھ
اور اچھے طریقے سے طے پائیں. جو خان صاحب کے حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں. ان کی جو صحت کے حوالے سے اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اس کے اوپر تو کوئی بھی کمپرومائز نہیں. ہماری پارٹی میں ہارڈ لائنرز بھی ہوں گے, وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ڈوز بھی ہوں گے, جو ذرا مفاہمت کی طرف جاتے ہوں گے, کچھ مزاحمتی ہوں گے, لیکن اس ایک ایشو پہ جو ہے سب کا ایک موقف ہے کہ اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہے. تو اگر ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے اور خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو چیزیں ہیں, ان کی جو اپنے جو ڈاکٹرز ہیں جن پہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ملاقاتیں ہو جائیں, ایک فیملی کے ساتھ, اور خاص کر سیاسی جو ہمارے لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ خان صاحب کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے, تو مجھے یقین ہے کہ حالات جو ہیں اچھی طرف جا سکتے ہیں. اور اگر اس پہ سختی دکھائی گئی تو جس طرح لانگ مارچ ہے یا رہائی فورس ہے یا سارا کچھ ہے, یہ سارے سٹیپس پھر لیے جائیں گے, اور اس کی ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے, اس کی ذمہ دار حکومت وقت. ٹھیک ہے ارباب, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شیر علی ارباب صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. شیر علی ارباب صاحب, ہم بریک سے پہلے جو ڈسکس کر رہے تھے مختلف آپشنز کا, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, اسی میں ایک آپشن جیسے آپ نے بھی کہا کہ اگر صحت کے حوالے سے آپ کے تحفظات دور نہیں ہوتے اور سہولیات خان صاحب کو نہیں ملتی تو آپ کے پاس پھر کوئی آپشن رہ نہیں جاتا پیچھے. تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ جو وفاقی وزراء ہیں ان کے بیانات سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس مرتبہ پی ٹی آئی اسلام آباد کی طرف آئی تو پھر 26 نومبر سے زیادہ سخت ایکشن ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی یہ آپشن موجود ہے کہ پی ٹی آئی اسلام آباد آ سکتی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں دیگر آپشنز پر پہلے غور ہوگا؟ بیسیکلی اس کا سادہ زبان میں مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ آئیں گے تو ہم آپ کے زیادہ بندے ماریں گے. تو اگر ایک دفعہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ جی ہم نے اسلام آباد کی طرف آنا ہے, وہ ڈی چوک ہو, وہ 0 پوائنٹ ہو, 26 نمبر چنگی ہو, اگر پارٹی نے ڈیسائیڈ کر لیا تو پھر تو ہم جائیں گے. انہوں نے اگر اپنے شہریوں کو ہی جو ہے ان کا قتل عام کرنا ہے تو اللہ خیر اللہ. لیکن ارباب صاحب ابھی چلیں, جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں ان کے بیانات اپنی جگہ ہے, وہ پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کرتے ہیں, سوالات اٹھاتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ گنڈاپور صاحب بڑا عرصہ خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کچھ انٹرویوز بھی دیے, اور انہوں نے, آپ نہیں سمجھتے کہ صوبائی حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی, ان کے خلاف پوری ایک چارج شیٹ پیش کی ہے. وادی تیرا کے معاملے کا انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ صوبائی کابینہ اس کی ذمہ دار ہے. پھر انہوں نے اپنی حکومت کا بھی ذکر کیا جب وہ وزیر اعلیٰ تھے کہ جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت ڈرون اٹیکس بھی کم ہو رہے تھے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک پوری چارج شیٹ ہے جو کوئی اور نہیں, آپ کے سیاسی مخالفین نہیں بلکہ جو گنڈاپور صاحب ہیں وہ پیش کر رہے ہیں صوبائی حکومت کے خلاف؟ دیکھیں, ایک چیز جو ہماری کچھ ساتھیوں میں ایک ٹینڈنسی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے, ہم اندرونی مسئلے مسائل جو ہیں وہ اٹھا کے پبلک میں سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ لے کے آتے ہیں, جو کہ غلط بات ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہر پارٹی کے اندر انٹرنل پالیٹکس ہوتی ہے, گروپس بھی ہوتے ہیں, اختلافات بھی ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, بے تحاشا ہیں, کوئی MLN بھی ہے, لیکن ان میں ایک ٹینڈنسی یہ ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں باہر عوام کے سامنے نہیں رکھتی. تو یہ جو پریکٹس ہے, آپ نے کبھی بھی مجھے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں نے کسی پارٹی ممبر کو یا کسی بھی ایون وقت کے چیف منسٹر کو, ڈسپائٹ جتنے بھی ہماری ان کے ساتھ مخالفت اختلافات رہے ہیں, پبلک فورمز پہ ہم نے کوئی بات نہیں کی. تو میرے خیال میں ایسے حرکات اور سکنات جو ہیں وہ پارٹی کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی, اور جو لوگ اس کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا. لیکن چلیں, یہ تو ارباب صاحب بات ہے گنڈاپور صاحب کے حوالے سے, جیسے میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ وہ بڑا عرصہ جو ہے وہ خاموش رہے. آپ کے نزدیک اگر اس مرتبہ انہوں نے کھل کر بات کی ہے اور وہ بھی صوبائی کابینہ کے خلاف, پی ٹی آئی کے ہی خلاف بات کی ہے, تو آپ کے نزدیک گنڈاپور صاحب کو پھر یہ باتیں کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کے نزدیک؟ مجھے نہیں پتا کہ گنڈاپور صاحب کوئی کیوں بات کرنی پڑی, بیکاز جب وہ چیف منسٹرشپ سے ہٹ گئے تو اس کے بعد تو یہ پہلی دفعہ جو ہے اسلام آباد بھی ایک لاسٹ ٹائم جو ان سے میں کم از کم ملا ہوں, وہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے اشاعہ ہوا تھا تھرسڈے کے دن, اس کے بعد اگلے دن جمعے کو ہمارا دھرنے کا, بلکہ اسی دن دھرنے کا اعلان ہوا تھا, وہ ہم نے ان کو دیکھا ہے. اور اس کے بعد جو آئے ہیں, مطلب میں ان کے بیان کو نہ, میں اس پہ میں کامنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ تو ان کی طرف سے ہیں, لیکن وہی والی بات کہ اس قسم کی پریکٹس اچھی نہیں ہوتی. چلیں, بہت شکریہ شیر علی ارباب صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین, ارباب صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے, خاص طور پر جو انہوں نے کہا کہ اختلافات جو ہیں وہ تمام جماعتوں کے اندر ہوتے ہیں لیکن کھل کر اس طرح میڈیا پر نہیں آنے چاہیے.
ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اسلام آباد آنے کا آپشن موجود ہے، لیکن اگر حکومت کوئی فلیکسیبلٹی شو کرے اور خان صاحب کو سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں تو پھر بات چیت کے ذریعے بھی معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ شروع میں جیسے خرم دستگیر صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی جو موجودہ اتحادی حکومت ہے ان کو جو مینڈیٹ ملا ہے ان کو تسلیم کرنا چاہیے اور ایک مذاکرات کے ذریعے بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں ان کا بھی ذکر کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے رہائی فورس کے حوالے سے ایک اہم بیان دیا اور پی ٹی اے کا جو اہم فیصلہ سامنے آ رہا ہے، پارٹی کے اندر بعض رہنما اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے کہ رہائی فورس بنائی جائے یا کوئی ایگریسو پالیٹکس یا اس انداز سے کوئی آگے بڑھا جائے۔ جو اپوزیشن اتحاد ہے اس میں بھی شامل بعض رہنماؤں کی یہ رائے ہے اور جو ذرائع سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ اس رہائی فورس کے حق میں نہیں ہے۔ ابھی جو حکومت کا موقف ہے کہ 25 فروری کو عمران خان صاحب کو اسپتال لایا جائے گا اور جو ڈاکٹرز نے انجیکشن تجویز کی تھی وہ لگوائی جائے گی۔ اب دیکھیں گے پھر معاملات کس طرح آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔